बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दलदल नावल एपिसोड नंबर 5। जिस कमरे में दाखिल हुआ वो बहुत कुशादा और वसी था। बाहर से ये इमारत जिस कदर खराब और मामूली सी नजर आती थी, अंदर से उतनी ही शानदार थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बदनुमा इमारत का अंदरूनी हिस्सा इतना खूबसूरत होगा। कमरे में मोटा कालीन बिछा था, एक तरफ मसहरी पड़ी थी, छत में फानूस लटका था जिसमें शम्में रोशन थी। सबसे बड़ी और हैरानकुन चीज वो थी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। 100% वो रेशम के अलावा और कोई न था। रेशम आहिस्ता आहिस्ता तमाम एहसासात मेरे जहन में उभर आए। इस लड़की ने क्या न किया था मेरे साथ। मेरी जगह कोई और होता तो जिंदगी से बेजार ही हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन न जाने क्यों मैं जिंदा रह गया था, और आज जब ये मेरे सामने आई तो मेरे अंदर बहुत से हैवानी जज्बे जाग उठे। ये लड़की इस काबिल नहीं कि इसके साथ कोई रहम किया जा सके। इस दुनिया में दो ही शख्सियतें होती हैं, जालिम और मजलूम। जालिम जुल्म करते हुए ये नहीं सोचता कि खुद इस पर भी कभी कोई जुल्म हो सकता है। वो तो बस अपने आप को दुनिया का ताकतवर इंसान समझता है और वो सब कुछ करता रहता है जो उसके दिल में होता है। लेकिन आखिरकार यौमे हिसाब आता है और फिर तमाम हिसाब सामने आता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में नफरत सजाए रेशम के पास पहुंचा। उसका सांस तेज चल रहा था। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक मैं अहमद साहिब के पास रहा, मैंने कभी रेशम पर गलत नजर नहीं डाली। ना तो मैंने उसका कदो कामत देखा और ना ही मैंने उसके चेहरे के नकूश पर गौर किया कि वो किस कदर हसीन है। आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके लिए मुझे मौका फराहम किया गया। चुनाचे उस वक्त मेरा अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं रेशम की मुसहरी के करीब पहुंचा तो मेरे जिस्म की टक्कर से मुसहरी जोर से हिली और अचानक रेशम ने आंखें खोली। वो पूरी आंखों से मुझे देख रही थी, गौर कर रही थी। शायद उसकी जहनी कुव्वतें वापिस आ रही थी। उसके हलक से एक चीख निकली और वो उछलकर बैठ गई। तुम, उसके मुंह से निकला और मेरे होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत शानदार है और तुम्हारी याददाश्त की दाद ना देना मेरे ख्याल में कम ज़र्फी होगी। तुम वही हो ना? हाँ, मैं वही हूँ जिस पर तुमने जुल्म की इंतहा कर दी थी। याद है तुम्हें रेशम, क्या सलूक किया था तुमने मेरे साथ? मगर ये कौन सी जगह है? ये आजाद घर है। तुमने आज तक जो कुछ देखा रेशम, इसमें तुमने अपने लिए हर तरफ हसीन फूल खिले हुए पाए। कभी कांटों को भी छूकर देखा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, मुझे वाकई शर्म आनी चाहिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? तुम्हें उस वक्त शर्म आई थी जब तुमने मुझे बेगुनाह जेल में पहुंचाया था? मैं बोलो बोलो, बोलने की तुम्हें मुकम्मल आज़ादी है। मुझे एक बात तो बताओ, ये जगह आखिर कौन सी है? कौन सी मत पूछो, ये पूछो कैसी जगह है। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? जाहिर है मेरे अलावा और कौन हो सकता है, मगर कैसे? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं रेशम, ना ही मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ कि जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाऊं। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा वो खशर करूंगी कि देखने वालों को इबरत हासिल होगी। हाँ, मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ रेशम कि तुम मेरा वो खशर करो कि जिससे देखने वालों को इबरत हो। क्या तुम मुझे बेबस समझते हो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जान से मारूंगी और मैं जो कुछ करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। क्या करोगे तुम? रेशम, वो तमाम रिश्ते जो मेरे और तुम्हारे दरमियान थे खत्म हो गए। वो रिश्ते जिनके जाल में फंसकर मैंने तुम्हारी इज्जत की थी, तुम्हें तेरी निगाह से नहीं देखा था। अब मैं तुमसे नए रिश्ते कायम करना चाहता हूँ और ये नए रिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इसके बाद रेशम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपने वजूद के साथ महसूस करोगी। इन लम्हात को याद करोगी जब उस वक्त आने वाले हैं। वैसे तुम रेशम, हर इंसान इन लम्हात से गुजरता है और ये उसके जहन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ये वक्त जिस अंदाज में आएगा वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा एक दुख, एक कांटे की तरह खटकता रहेगा। आज मैं तुम्हारे लिए वही कांटा लेकर आया हूँ रेशम, तुमने मेरे दिल में चिभोया था। रेशम चारों तरफ देखने लगी और फिर अपनी जगह पर समेटते हुए बोली,
خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ کیا کر لو گی تم میرا؟ ورنہ میں جان دے دوں گی۔ ویری گڈ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کہو گی کہ ورنہ میں تمہیں خلا کر دوں گی، تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ غور نہیں کر رہی ریشم، وقت کتنا تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن برا وقت انسان خود اپنے آپ پر لاتا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں آتا، وہ انسان کی اپنی کوششوں، اپنی حرکتوں سے آتا ہے۔ لیکن میں نے ایسا کچھ تو تمہارے ساتھ نہیں کیا تھا۔ جواب میں مجھے بڑی زور کی ہنسی آئی۔ میں نے کہا، جو عمل تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ دیکھو، انسان بنو، تم اتنے برے آدمی نہیں۔ اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے مجھے بہت زیادہ دکھی کیا، اور بعد میں نے نہ جانے تمہارے بارے میں کیا سوچا، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کیا، تو تم سمجھو گے کہ میں تمہاری خوشامد کر رہی ہوں، تمہیں باتوں میں جا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے نہ تمہیں ایسی بات سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے اس کا موقع دینے کی۔ ہاں، اگر تم اپنے ظلم کا کفارہ ادا کرنا چاہو تو آج اپنے وجود کی ہر داستان مجھے سناؤ۔ آج اپنے آپ کو میرے اس قدر قریب کر دو ریشم کہ اس کے بعد نہ میرے دل میں تمہارے لیے غم و غصہ رہے، اور نہ تم یہ سوچو کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے۔ دیکھو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس طرح داغدار نہ کرو۔ ارے تم تو اپنی ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتی تھی، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ دیکھو، میری زندگی میں تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہیں بھی مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی۔ بہت زیادہ مداخلت کرو گے تم، آخری حد تک۔ تو ٹھیک ہے، اس کا بھی حل سوچنا پڑے گا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ میں نے کہا، اور اچانک ہی ایک لڑکی اندر آ کر قالین پر گر پڑی۔ وہ جس حالت میں تھی اسے دیکھ کر میری آنکھیں تک بند ہو گئی۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے پیچھے جو شخص اندر داخل ہوا وہ گنگولی تھا، اور گنگولی کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہنٹر دبا تھا۔ میں اور ریشم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ روشنی اچھی خاصی تیز تھی، اور اس تیز روشنی میں ہم نے لڑکی کی پشت اور بدن کے دوسرے حصوں پر گہری سرخ لکیریں دیکھی۔ ان لکیروں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے بدن کی کھال جگہ جگہ سے ادھیری ہوئی تھی۔ گنگولی نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑے، پھر اس کا چہرہ ہمارے سامنے کیا۔ ریشم کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ لڑکی کا چہرہ ایک سن سے بری طرح جلا تھا۔ گنگولی نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی اس نے کہا تھا کہ یہ زندگی دے دے گی، مگر تمہاری خواہش کی تکمیل نہیں کہے گی۔ یہی کہا تھا نا اس نے؟ گنگولی بولا۔ میرے منہ سے آواز نہ نکلی۔ گنگولی نے کہا، او عزت دار لڑکی، اسے دیکھ، یہ بھی کبھی تیری طرح عزت دار لڑکی تھی، لیکن اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ بس ہنٹروں سے اس کی کھال ادھیرنی پڑی اور تھوڑا سا تیزاب اس کے چہرے پر لگانا پڑا۔ اصل میں ہم لوگ اپنے کلائنٹ کے لیے ہر طرح کی آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی لڑکی آئے جو زیادہ ہی اپنے آپ کو ستی ساوتری کہے تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے نسخے ہیں۔ تم ایسا کرو، ایک 5 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ یا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آتا ہوں، اس کے بعد اس سے نمٹ لیتے ہیں۔ ہم اپنے گاہکوں کو خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ لڑکی اگر شرافت سے نہ مانی تو انہیں لڑکیوں میں شامل کر دی جائے گی، بعد میں ہم ان لڑکیوں کو فقیروں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ان کو انجیکشن لگاتے ہیں، ان کا دماغ خراب کرتے ہیں، اور پھر یہ کبھی کسی سے نہیں کہتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آئی سمجھ؟ ریشم کی آنکھوں سے خوف کے آثار جھلکنے لگے۔ گنگولی لڑکی کو لے کر باہر نکلا تو ریشم نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا واقعی تم میرے ساتھ یہی سلوک کرو گے؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ سلوک، تم تو اچھے انسان تھے۔ ارے کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، تم اچھے انسان تھے، تم اتنے برے کیسے ہو گئے؟ انسان تھا، ہاں، وہ سر جھکا کر بولی، اور تم نے مجھے جیل بھجوایا۔ ظاہر ہے ایک اچھا انسان جب جیل سے باہر نکلتا ہے تو اچھا انسان نہیں رہتا، اس کے اندر بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک برا انسان بن جاتا ہے۔ ریشم، اگر میں اچھا انسان تھا تو پرانی بات ہے، اب میں برا انسان بن چکا ہوں، معافی کی کوئی گنجائش ہے میرے لیے؟ ریشم ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی اور میں اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے تمہارا، گنجائش ہونی چاہیے؟ نہیں، اس نے گردن ہلائی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی اور پھر مسہری پر گر پڑی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جائزہ لیا اور اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ پھر مجھے فیض اللہ صاحب کا چہرہ یاد آیا۔ نہ جانے میرے ذہن کے کون سے دریچے سے اس چہرے نے ایک لمحے کے لیے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے گم ہو گیا۔ نجمہ یاد آئی، صوفیہ یاد آئی، اور پھر عظمیٰ، میری خالہ جان، جو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں لرز کر رہ گیا۔
ریشم فیض اللہ صاحب کو چچا کہتی اور فیض اللہ صاحب نے مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ بہرطور وہ احمد صاحب کی بیٹی ہے، اور اچانک ہی میرے ذہن میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ ریشم آنکھیں بند کیے پڑی تھی، جیسے اس نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا ہو، لیکن میں اس کی بند آنکھوں کی کوڑوں سے آنسو لڑکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ آنسو بستر میں جذب ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل میں کچھ عجیب سے دکھ کا احساس ہوا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، اس کے بعد ریشم سے کہا، اٹھو۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، سہمی ہوئی آنکھوں میں خوف کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بتاؤ تمہیں یہاں تک کیسے لایا گیا؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، کیا تم نہیں جانتے؟ ہاں ریشم، میں نہیں جانتا تمہیں یہاں تک کیسے لایا گیا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ کیوں ایسے کھیل رہے ہو؟ بتانا پسند کرو گی یا نہیں؟ وہ میں بس سو رہی تھی، یہاں میری آنکھ کھلی، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، میں کچھ نہیں جانتی۔ تم جانتی ہو ریشم کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں، اس نے سسکی بھر کر کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ فیض اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا؟ ہاں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کیا سلوک کیا تھا تم لوگوں نے ان کے ساتھ؟ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد چچا جان نے فوری طور پر ہماری نوکری چھوڑی۔ ابو اس وقت موجود نہ تھے، ہم چچا فیض اللہ کو روک نہ سکے، اور جب ہم ابو کے آنے کے بعد ان کے گھر پہنچے تو فیض اللہ خان صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ انتقال کے فوراً بعد ان کے بیوی اور بچے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس سے زیادہ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوا تھا؟ ہاں، میری وجہ سے۔ اس کے بعد میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، کیا میں اس میں حق بجانب نہیں؟ ہاں۔ پھر بھی تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ بولو ریشم، کیا اس کے بعد رحم کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ تو پھر لباس اتارو، میں نے غصے سے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گریبان پر ہاتھ رکھے، میرا پورا وجود لرز کے رہ گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس کی کلائیاں پکڑ لی۔ بس میرا انتقام پورا ہوا ریشم، میں نے کوئی بدلہ نہ لیا تم سے، نہ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صرف اس لیے کہ فیض اللہ صاحب نے اتنے پیار سے تمہارے بارے میں مجھ سے کہا تھا کہ ذرا تند مزاج ہو، تم سے فاصلہ رکھو، اور یہ کہ دل کی بری نہیں ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے تمہاری سفارش کر رہے ہیں۔ آؤ ریشم، آجو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ اس سے پہلے کہ میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھوں، میں نے کہا، اور ریشم بلک بلک کر رو دی۔ اس نے کوئی لفظ نہیں کہا تھا، لیکن اس کا ہر آنسو اس کی شرمندگی کی داستان سنا رہا تھا۔ میں اس لیے اسے باہر نکلا تو وہاں کوئی نہ تھا، سب کچھ خالی پڑا تھا۔ دروازے پہ پہنچا، میرا خیال تھا کہ گنگولی مجھے راستے پر ملے گا، مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھا۔ یہاں وہ لڑکی بھی نہ تھی جسے گنگولی نے مجھے دکھایا تھا۔ ہم گھر کے دروازے سے باہر نکلے اور نہ جانے کتنی رات تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ تب مجھے وہ گھر یاد آیا جس میں ریشم رہتی تھی۔ گھر سے کافی فاصلے پر میں رکا۔ اب مجھے اس شہر کے بارے میں بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور مجھے علم ہو گیا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت دل و دماغ پر طاری تھی۔ میں نے ریشم سے کہا، جاؤ ریشم، تم بھی آؤ۔ اس نے مجھ سے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ ریشم کی گردن جھکی۔ کیا میں اتنی ہی ذلیل ہوں؟ اتنی ہی بری ہوں میں؟ جاؤ، مجھ سے اپنے بارے میں نہ پوچھو۔ تم پلیز، تم آؤ نا میرے ساتھ۔ جاؤ ریشم، جلدی چلی جاؤ۔ نیت کو بدلتے اور برائی کو ذہن پر حاوی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک لمحہ جو نہ جانے کہاں سے میرے اندر داخل ہوا، کہیں گزر نہ جائے۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب چل پڑی۔ واقعی ایک عجیب سا احساس میرے دل میں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کہیں پھر سے میرے دل میں انتقام کی کوئی لہر جاگ نہ اٹھے۔ ریشم کا چلے جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ یہ کچھ ہوا تھا، بہت عجیب تھا، بہت ہی عجیب تھا۔ بڑی پریشانی سے میں ان ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں چلتا رہا، اور پھر چلتے چلتے اچانک میں نے نہ جانے کس کام سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرا ہاتھ کاغذ کے کسی پیک کیے ہوئے ٹکڑے سے ٹکرایا۔ بے خیالی کے انداز میں میں نے اس ٹکڑے کو باہر نکالا۔ سامنے ہی بجلی کا ایک پول نظر آ رہا تھا، اس پر بلب روشن تھا۔ میں بلب کے نیچے کھڑے ہو کر کاغذ پر لکھے ہوئے پرزے کی تحریر پڑھنے لگا، جس پہ لکھا تھا، مبارک ہو، بدی کی قربتیں تمہارا مسلسل تعاقب کر رہی ہیں، لیکن تم نے ایک مارکا سر کیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ایک چھوٹی سی نیکی کر کے تمہارے وجود کی گلاستوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے۔ جس ماحول سے گزر چکے ہو، اس میں ابھی تم یوں سمجھو کہ سمندر کی ایک چھینٹ تمہارے وجود پر پڑی ہے۔ پورے سمندر سے پانی کی ایک ننھی سی بوند تمہارے دل پر پڑی ہے۔ یہ بوند بے شک تمہارے دل پر منجمد رہے گی، لیکن اسے حرف آہر نہ سمجھنا۔ تم درمیان میں ہو، جو کچھ کھو چکے ہو وہ پانے کی کوشش کرو، کیا سمجھے؟
میں بڑی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اور پھر بہت دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ یکایک مجھے خیال آیا کہ رات کے اس پہر میں کھمبے کے نیچے کھڑے ہوئے سوچ رہا ہوں، اگر پولیس نے مجھے دیکھا تو پکڑ کر لے جائے گی، اور کیونکہ سزا یافتہ ہوں اس لیے میرے بارے میں پولیس کو یہ یقین کرنے میں کوئی دقت نہ ہوگی کہ میں کوئی غلط انسان ہوں۔ میں تیز قدمیں اٹھاتا ہوا ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں ہوٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ افضال اپنے بستر پر موجود تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جو واقعات میرے ساتھ گزرے تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ افضال تو پرسکون تھا، لیکن اس نے مجھے کس چکر میں پھنسایا اور میں نے جانے کیوں اس چکر میں پھنسا۔ افضال گہری نیند سو رہا تھا، چنانچہ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن دوسری صبح افضال نے مجھے جگایا تھا، کہنے لگا، یار 10 بج گئے ہیں، تم اٹھو گے یا نہیں؟ میں نے آنکھیں کھول کر افضال کو دیکھا، اسے گھورتا رہا، میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ افضال نے کہا، خیریت تو ہے؟ رات کو کتنی دیر تک جاگتے رہے تھے؟ تم نے مجھے کس جال میں پھنسا دیا افضال؟ میں نے تو اور کیا؟ کیا مطلب؟ افضال، تم نے جو کچھ کیا تھا میں اسے برداشت نہ کر سکا۔ کیا باتیں کر رہے ہو یار، میری سمجھ میں تو تمہاری کوئی بات نہیں آ رہی۔ افضال بننے کی کوشش مت کرو۔ سنو، میں ہر طرح کا کام کر سکتا ہوں، کسی سے انتقام لینے کے لیے میں کسی کو خلا کر سکتا ہوں، لیکن کسی لڑکی کی عزت لوٹنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ذرا یہ جوتا اٹھاؤ۔ افضال نے مسہری کے پاس پڑے ہوئے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ یار اسے اٹھا کر میرے سر پر مارو، کم از کم دماغ متحرک ہو جائے گا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری کھوپڑی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بعض اوقات تمہارا مذاق میرے لیے بڑا سنگین ہوتا ہے۔ کیوں؟ بس تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموشی طاری ہو گئی۔ میں افضال کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا، اور افضال مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے کہا، اب منہ کھولو گے کہ نہیں؟ افضال گنگولی نے ریشم کو میرے پاس پہنچا دیا تھا اور تم نے اس کا غرارہ بنا کر پہن لیا ہوگا۔ افضال مذاق اڑانے کے انداز میں بولا، کس کا؟ ریشم کی بات کر رہے ہو نا؟ اسی کا۔ تم بہت فضول انسان ہو، کوئی بات سنجیدگی سے نہیں سنتے۔ تم نے کہا ہے نا جوتے لگا دو میرے سر پر، کم از کم کچھ تو سمجھ آ جائے گا، نہ جانے کیا الٹی سیدھی ہانکے چلے جا رہے ہو۔ افضال، پہلے یہ بتاؤ تم جس کیفیت میں واپس آئے تھے وہ کیسی ہو گئی؟ کہیں سے کوئی رقم لگ گئی تمہارے ہاتھ؟ لباس وغیرہ بھی تبدیل کر لیا تھا تم نے؟ پیارے بھائی، ایک بات کہوں تم سے، اب اس ہوٹل سے جوتے مار کر نکالے جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہا جیب میں، کچھ بھی نہیں کر سکا میں۔ تمہیں معلوم ہے کل میری مصروفیات کیا رہی؟ بس یار جھک مارتا رہا اور مجھے بھی جھک مارنے کے لیے بھیج دیا۔ کل جب تمہارے پاس سے نکلا تو اس وقت سے اب تمہارے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور تم نہ جانے کیا الٹی سیدھی خانکے جا رہے ہو۔ کیا؟ میں حیرت سے چل پڑا۔ ہاں، اور تم کیا کہنا چاہتے ہو افضال؟ میری آواز میں حیرت کے ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ ہاں بولو۔ افضال، تم مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ جسے اللہ نے بنایا ہو میں اسے کیا بناؤں گا؟ تم میرے پاس نہیں آئے تھے، میں تو تمہارے پاس بہت عرصے پہلے آیا تھا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایک شاندار سوٹ میں ملبوس تھے تم۔ آگے بولو، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ میں واقعی اپنے آپ کو ایک شاندار سوٹ میں ملبوس محسوس کر رہا ہوں۔ افضال نے کہا، تو وہ تم نہیں تھے؟ میں نے کہا نا، جو دل چاہے کہتے رہو، اچھا لگ رہا ہے۔ پھر مجھے کیا ہوا تھا، میں ایک دم خاموش ہوا، نہ جانے کیوں میرے ذہن کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میں وہ پرچہ نکالنا چاہتا تھا جس پر میرے لیے تحریر تھی، لیکن اب اس پرچے کا نام و نشان نہ تھا۔ افضال مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، افضال، صورتحال اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ مثلاً؟ افضال، چلو نکلو یہاں سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نکلو یہاں سے، کہیں کسی اور بڑی مصیبت میں پھنس نہ جائیں۔ بہرحال نہ جانے کیا جتن کر کے میں افضال کو اس ہوٹل سے نکال لایا۔ بہت اچھا دوست، بہت اچھا ساتھی تھا۔ اس کے علاوہ اب اس دنیا میں میرا تھا ہی کون؟ ماضی میں جو بچھڑ گئے تھے ان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ بقول شہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا ان تمام ہنگامہ خیزیوں سے۔ نکلا تھا اپنے باپ کی تلاش میں اور پڑ گیا نہ جانے کس جنجال میں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس جنجال سے نکلنا آسان نہ ہوگا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس شہر کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ افضال اب مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ میرا سایہ ہے، جہاں میں جاؤں گا وہ بھی جائے گا، میرے بغیر اب اس کا جینا محال ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی مخلص دوست تھا۔ افضال نے کہا،
جو کچھ پلے تھا وہ تو ہوٹل کے اخراجات کی نظر ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی کام دکھاؤں لیکن کوئی بات نہیں بن سکی۔ اچھا دوست، اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آخر زندگی کیسے گزرے گی ہماری؟ میں تو صرف ایک ہی کام جانتا ہوں۔ کیا؟ چوری، ڈاکہ زنی، نقب زنی۔ وہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں؟ پھر سے جیل جانا چاہتے ہو کیا؟ افضال کسی سوچ میں ڈوبا، پھر بولا، جیل کی زندگی میں روٹی بے شک ملتی ہے مگر وہ بھی مار کھانے کے بعد، جبکہ دنیا میں آزاد رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ دنیا بھی ایک جیل ہی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ مگر یار، 2 روٹی حاصل کرنے کے لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ چلو کچھ کرے، اللہ مالک ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ ٹرین آئی تو اس میں داخل ہو کر اپنے لیے سیٹوں پر قبضہ کیا۔ ٹکٹ نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی اور فنکاری یہ تھی کہ ٹکٹ جیلر سے بچا جائے، اور طویل راستے تک ہم یہ فنکاری دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کافی سفر طے ہوا۔ ایک رات گزر چکی اور دن کے کئی گھنٹے گزر گئے۔ ہم نے سوچا کہ اب کچھ کرنا چاہیے۔ دن کا سفر تو ہے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا، رات کو بھی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو 2 آفتوں نے گھیرا۔ پہلی چیز تو یہ کہ بھوک کے مارے آنتیں کڑکڑا رہی تھی۔ دوسری یہ کہ اب دن کی روشنی میں ٹکٹ چیکر کا مسئلہ زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ رات کو تو ہم اسے نچاتے رہے اور بعد میں الگ الگ سو گئے، لیکن دن کی روشنی میں چھپنا مشکل نہ ہوگا۔ طے یہ کیا کہ جو پہلا اسٹیشن آئے گا اس پر اتر جائیں گے۔ ٹرین شاید 1-2 منٹ کے لیے اسٹیشن پر رکی، ہم دونوں اترے۔ ترکیب پہلے ہی سوچ لی تھی، ہم اسٹیشن کا نام دیکھے بغیر اتر گئے تھے۔ کافی فاصلے پر پانی کا نلکا لگا تھا، ہم دونوں وہاں پہنچ کر منہ ہاتھ دھونے لگے۔ ہمیں انتظار تھا کہ گاڑی آگے بڑھ جائے۔ اسٹیشن پر چند افراد موجود تھے، کچھ مسافر نیچے اترے۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی ہم اچانک ایک دوسرے میں الجھ کر گر پڑے، اس کے بعد چیخنے لگے، روکنا روکنا بھائی، ارے ٹرین روکو، باپ رے باپ، مارے گئے، ہمارا تو سامان ٹرین میں رہ گیا، ہم لٹ گئے، اب ہم کیا کریں؟ ساری اداکاری افضال کر رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ شامل تھا، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ منصوبہ کامیاب رہا۔ ایک ریلوے چیکر ہمارے پاس آیا اور ہمیں غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ بھائی پیاسے تھے، رات بھر کے پانی پینے کے لیے نیچے اترے کہ ریل چل پڑی، تمہیں خدا کا واسطہ اسے کسی طرح روکو، ہمارا تو بہت سامان ہے اس میں۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، ہم دونوں کی بیویاں ہیں۔ جا کہاں رہے تھے؟ بس یہ سمجھ لو کہ اس ٹرین کا آخری اسٹیشن وہی تھا۔ کیا وہیں کے رہنے والے ہو تم؟ ہاں۔ تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ ارے بھائی، سامان بھی ہے اور بیویاں بھی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیویاں تمہارا سامان لے کر گھر چلی جائیں گی، کیا انہیں گھر کا پتہ نہیں معلوم؟ کیوں نہیں، اصل میں ہم دونوں بھائی ہیں اور ہماری بیویاں دونوں بہنیں ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو؟ یار کتنا عرصہ ہو گیا، ذرا حساب لگا کر بتاؤ، افضال نے مجھ سے کہا۔ 4 سال 2 مہینے 10 دن، میں نے کہا۔ ریلوے سر ہنس پڑا اور بولا، ایک ایک دن یاد رکھا ہے تم نے۔ شادی شدہ ہو تم؟ افضال نے ریلوے افسر سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے 6 بچوں کا باپ ہوں، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ دن یاد رکھے ہم نے؟ ارے بھائی، انسان اس بیوقوفی میں پڑنے کے بعد تو ایک ایک دن گنتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ یہ تو آپ ہی مشورہ دیں گے افسر صاحب۔ ٹکٹ ہیں تمہارے پاس؟ وہ بھی بیویوں کے پاس تھے۔ تم ایسا کرو، میرے آفس میں آ کر اپنی تفصیلات لکھواؤ، مجھے یہاں سے تمہیں ٹکٹ تو خریدنا پڑے گا۔ ہاں، دوسری ٹرین ہمیں کب مل سکے گی؟ کم از کم 4 یا 6 گھنٹے بعد۔ مارے گئے۔ افسر صاحب، خدا آپ کا بھلا کرے، ہمیں کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، آئیے میں آپ لوگوں کو ویٹنگ روم میں بٹھاتا ہوں، آپ لوگ ٹکٹ بنوا لیجیے اپنا۔ ریلوے افسر ہمیں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکال لایا، بس اتنا ہی کام تھا، وہ ہمیں ویٹنگ روم میں بٹھا کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی، یعنی جوتے ہاتھوں میں لے کر وہاں سے دوڑ لگائی اور اتنی دور تک دوڑتے چلے گئے کہ کم از کم ریلوے اسٹیشن کی عمارت نظر نہ آ سکے، اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہ سکتے تھے۔ آبادی اچھی خاصی معلوم ہوتی تھی، لیکن بستی زیادہ جدید نہ تھی، کوئی چھوٹا سا شہر ہی تھا جہاں یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ خوف یہ تھا کہ کہیں ریلوے اسٹیشن کے ملازمین ہمیں تلاش کرنے نکل نہ پڑے، اس لیے آبادی میں رکنے کی بجائے ہم نے ایک ایسی سمت کا رخ کیا جو بلندی سے ہمیں نظر آ رہی تھی۔ ڈھلوان پھیلے ہوئے تھے، ان ڈھلوانوں پر کھیت تھے اور پھر پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک پگڈنڈی نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلی جاتی تھی، بس ہم اس پگڈنڈی پر چل پڑے اور پھر تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔
लोग उस पगडंडी पर आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो न दी थी। आखिरकार हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पहाड़ियों के एक अजीमुशान सिलसिले में सब्ज रंग का झंडा लगा था। बहुत सी चट्टानों के दरमियान पत्थरों को चुनकर एक खानकाह बनाई गई थी। अफजाल ने कहा, वो देखो, वो क्या है? किसी बुजुर्ग का मजार मालूम होता है। क्या हमें उस मजार में पनाह नहीं मिलेगी? देखते हैं। लेकिन सामने की सिम से ना चलो, इधर काफी लोग हैं और हम इस बस्ती में अजनबी हैं। असल में ऐसी छोटी बस्तियों के लोग एक दूसरे को पहचानते भी हैं। ऐसा करो कि हम इस पहाड़ी के पीछे से ऊपर चलते हैं। जिस तरह लोग यहाँ आ जा रहे हैं, उससे मालूम होता है कि यहाँ अच्छे खासे लोगों की आमदो रफ्त है। वैसे एक बात कहूँ क्या? अफजाल ने पूछा। हमारी तकदीर में ये मज़ारात ही लिख दिए गए हैं। इस वक्त इस चक्कर में मत पड़ो। गोशे आफियत की तलाश है तो यहाँ से बेहतर जगह हमें और कहीं न मिलेगी। हम पिछले हिस्से से ऊपर चलने लगे। ये चढ़ाई बेशक मुश्किल थी, लेकिन बहरहाल हम ऊपर पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद हम उस बाजार के अहाते में दाखिल हुए। यूं महसूस होता था जैसे इस वक्त यहाँ कोई मौजूद ना हो। माहौल सुनसान नजर आ रहा था। हम इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। पिछले हिस्से में खाने पीने की कुछ अशिया नजर आई। ये फलों की शक्ल की थी और इस तरह रखी थी जैसे नाकाबिले इस्तेमाल समझकर रख दी गई हूँ। लेकिन हमारे लिए उस वक्त इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती थी। हम दोनों खाने में मसरूफ हुए और सच्ची बात यह है कि खूब पेट भर कर खाया। पानी का एक बड़ा सा मटका भी रखा था। फिर हमने पानी पिया और आराम करने के लिए लेट गए। बड़ी अच्छी जगह थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। न जाने कब आंख लगी और जागे तो शाम हो चुकी थी। अफजाल ने मुझे उठाया। उठ जा भाई, अब इतनी मरम्मत होगी कि होशो खास दुरुस्त हो जाएंगे। वो क्यों भला? थोड़ी देर के बाद जहाँ ज़ायरीन आएंगे हमें देखेंगे तो हम शक्ल से लुच्चे लफंगे लगते हैं जो हमारी शामत आएगी। ये बातें हो ही रही थी कि हमने दो अफराद को इधर आते देखा। उनमें एक 40-50 साल की उम्र का आदमी था, जबकि दूसरे की उम्र कोई 17-18 साल थी। वो दोनों सामने की सिम से आ रहे थे। हम छुपे और देखने लगे कि ये लोग क्या करते हैं। 17-18 साल का जो लड़का था वो तो अंदर दाखिल होकर न जाने कहाँ गायब हुआ, और वो शख्स जो उम्र रसीदा था और शक्लो सूरत से लड़की का बाप मालूम होता था, अपना खुलिया बदलकर वहीं बैठ गया। उसने हाथ में बड़े बड़े दानों की एक तस्बीह पकड़ी। मैंने हैरत से साल की तरफ देखा तो उसने कहा, कोई बुजुर्ग मालूम होता है, यहाँ इबादत करने आता होगा शायद। मैंने अंदर झांक कर देखते हुए कहा। फिर अफसाल ने झांक कर अंदर देखा और चौंक कर बोला, सुन मेरी जान, जरा मेरी बात गौर से सुन। मैंने अफसाल के इस तरह मुखातिब करने पर हैरान होते हुए पूछा, क्या बात है? शायद वो लड़का गायब हो गया। क्या मतलब? अंदर नहीं, किसी और तरफ से निकल गया होगा। यार कमाल करते हो। अंदर दाखिल होने का एक ही दरवाजा है, वहां से वो बाहर नहीं आया और अंदर से वो गायब है। तुम कहना क्या चाहते हो? बात कुछ गड़बड़ लगती है। और फिर वाकई अजीबोगरीब तमाशा देखने में आया। जो शाम गुजरती जा रही थी, पगडंडी से गुजरकर लोग आ रहे थे। उनके पास खाने पीने की अशिया, पकड़े लेते वगैरह, और उम्र सीधा आदमी तस्बीह हाथ में लिए बैठा। हमारे कान अंदर की आखटों पर लगे हुए थे। जब हम अंदर का मंजर बखूबी देख रहे थे, एक शख्स आया। उसने उम्र सीधा शख्स की पाँव पकड़ते हुए कहा, बाबा साहिब, बेटा 19 दिन से बीमार है। आप बताएं क्या करूं? दवा दारू करके हार गया हूं। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ कीजिए सरकार। जवाब में उम्र रसीदा शख्स ने एक मट्टी मट्टी भरी उसे बोला, ले कपड़े में बांध, एक ऐसी चुटकी इस जुबान पर रख देना। हुजूर ये नजराना। उस शख्स ने कुछ सिक्के निकालकर बाबा साहिब के कदमों में डाले और बाहर चला गया। दूसरा शख्स कपड़े का एक सूट और खाने पीने की कुछ अशिया लेकर अंदर आया। आने वाले ने कदमों को छुआ और कहा, बाबा साहिब, आपकी दवा से काम बन गया। जरा पूछकर बताएं कि मेरी बेटी कब ससुराल चली जाएगी। इसकी बेटी कब ससुराल चली जाएगी? 3 महीने बाद। एक आवाज उभरी और हम दोनों हैरत से उछल पड़े। अकीदतमंदों की खुशी का ठिकाना न था। वो सलाम करता हुआ वापस चला गया। लोग आ रहे थे, नजराने चढ़ा रहे थे, अपने सवालात करते थे और कब्र से उन्हें जवाब मिलता। बात चंद ही लम्हों में सामने आई। यकीनी तौर पर यह जाली कब्र थी। इसमें दाखिल होने का कोई रास्ता बनाया गया था और वो लड़का जो इस मोहम्मद शख्स के साथ आया था इस कब्र में मौजूद था और सवाल करने वालों के सवालात के जवाबात दे रहा था। अफसाल ने मेरी तरफ देखा और सरगोशी के अंदाज में कहा, यार इससे शानदार धंधा और तो कोई हो नहीं सकता। कमाल है, इसका दम नहीं घुट रहा होगा अंदर, खुदा जाने। फिर अब क्या करोगे? कमाल करते हो यार, ये दोनों अगर बाप बेटे हैं तो समझ लो कि न जाने किस किस को बेवकूफ बना चुके हैं और बना रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा?
یہ کمائی دیکھ رہے ہو یار، اتنی کمائی تو کسی اور کام میں نہیں ہو سکتی۔ میں اب بھی نہ سمجھا۔ میں بولا وہ تم مجھ پر چھوڑو، کسی چکر میں پھنس نہ جانا۔ چکر کے بغیر تو کوئی چکر نہیں چلتا، چکر چلانا پڑے گا، چکر نہیں چلائیں گے تو ہم چکر میں آ جائیں گے، افضال نے کہا۔ بہرحال تیز چلاک آدمی تھا۔ میں نے سوچا کہ اب جو بھی یہ کرتا ہے اسے کرنے دیا جائے، دیکھو تو صحیح اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر رات کے تقریباً 8:30 بجے اور آخری آدمی جو آیا اسے دیکھ کر بابا صاحب نے کہا، باہر کے سب لوگوں کو منع کر دینا، اب وقت ختم ہو چکا ہے، نیک روحیں آرام کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، اور میرا مسئلہ؟ ہاں تم جلدی سے اپنا مسئلہ بتاؤ تاکہ تمہاری درخواست پیش کر دی جائے۔ بابا صاحب میں کاروبار میں بڑا نقصان اٹھا رہا ہوں، میرے لیے دعا کروائیں، یہ بتائیں کہ یہ کاروبار ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ ہمت سے کام لو، کاروبار میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آواز سن کر وہ شخص خوشی سے پھولا نہ سمایا اور عمر رسیدہ شخص کے ٹانگوں میں جھک کر بولا، خدا آپ کو خوش رکھے، یہ میری طرف سے نذرانہ۔ اس شخص نے غالباً واپس آ کر بابا صاحب کا پیغام دیا، چنانچہ ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہونے لگے اور وہاں سناٹا طاری ہو گیا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو ہم نے ایک سوراخ سے اس لڑکی کو باہر نکلتے دیکھا جو اس عمر رسیدہ شخص کے ساتھ یہاں تک آیا تھا، اور اس طرح کم از کم افضال کے بیان کی تصدیق ہو گئی، یعنی یہ کہ اعلیٰ پیمانے پر انسانی جذبات کا یہ کھیل ہو رہا تھا اور یہ کھلاڑی ہاتھوں سے سونا بٹور رہے تھے۔ اس وقت اگر میرا انداز غلط نہیں تھا تو کوئی 250-300 روپے کی نقد رقم ان لوگوں کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں، 6 جوڑے کپڑے، اور یہ چیزیں ان لوگوں کے پاس موجود تھی۔ میں نے افضال کی شکل دیکھی تو وہ بولا، سمیٹ لینے دو ذرا، سمیٹ لینے دو ساری چیزیں، اس کے بعد ہم ان سے ملاقات کرنے گے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے ذرا سی پریشانی کا شکار ہوا، لیکن صورتحال میری سمجھ میں بھی آئی۔ یقینی طور پر یہ دونوں باپ بیٹا فرار تھے۔ بیٹا قبر میں داخل ہوتا، باپ مجاور بن کر بیٹھتا، اور اس کے بعد حاجت مندوں کو قبر سے آواز آئے اور جواب ملے تو بھلا اس کی عقیدت انتہا کو کیوں نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ لوگوں کو اس کیفیت سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ ہم نے سامنے کا رخ اختیار کیا۔ باپ بیٹے سارا سامان سمیٹ چکے تھے۔ ہم دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تو عمر رسیدہ آدمی نے غصے سے ہمیں دیکھا اور بولا، تمہیں معلوم ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے؟ میں نے باہر کلوا دیا تھا کہ اب کسی کی گنجائش نہیں۔ ہماری ہے بابا صاحب، افضال نے کہا۔ میں نے کہا نہ کسی کی گنجائش نہیں، اور میں نے کہا ہے ہماری۔ افضال نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو عمر رسیدہ آدمی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر افضال نے کہا، ذرا یہ تو بتاؤ بڑے صاحب، یہ لڑکا اس وقت کہاں غائب تھا جب آپ کے پاس آپ کے مرید اور عقیدت مند آ رہے تھے؟ تمہیں ان تمام باتوں سے کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ ہم نے تمہیں پہلی بار دیکھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بھی تمہیں پہلی بار دیکھا، لیکن بڑی اچھی طرح سے دیکھا بابا صاحب۔ یہ جو تم لوگوں سے رقمیں سمیٹ رہے ہو اکیلے ہضم نہیں کر سکو گے۔ بولو کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ارے تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ اب یہ آپ ہی بتائیں، نام وغیرہ پتہ چلنا چاہیے آپ کا، باقی ہم اپنا تعارف آپ سے بعد میں کرائیں گے۔ دیکھو تم ہمارے جلال کو آواز دے رہے ہو، جلال بھائی کو تکلیف نہ دے، انہیں آرام سے بٹھائیں اور اس سامان میں سے ہمارا حصہ نکالیں۔ ہم نے جلال بھائی کو اس قبر میں بھی دیکھا اور آپ کی ساری حرکتوں کو بھی دیکھا۔ بتائیں اب آپ کی بستی میں جا کر ان حرکتوں کی تفصیل لوگوں کو بتائیں یا آپ کا دماغ خود ہی کسی طرح ٹھکانے آئے گا۔ بابا صاحب خاص باختہ ہوئے جلدی سے بولے، پاگل ہو تم لوگ، فضول باتیں کرتے ہو، تم ہو کہاں، یہاں پر کہاں سے آ مرے؟ کیا مطلب تمہارا؟ مطلب صرف یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اس لڑکے کے ذریعے یہ سب کچھ کماتے ہیں، اب اس میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے ہوگا، اور آپ صرف اتنا ہمیں بتا دیجئے کہ یہ حصہ شرافت سے ہمیں ملے گا یا اس کے لیے ہمیں انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑیں گی۔ مگر یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو؟ سمجھ لو کہ ابھی ابھی آسمان سے اترے ہیں اور کھجور میں اٹکنے کی بجائے آپ کے پاس آئے۔ چاہتے کیا ہو؟ بتایا تو ہے، آپ کے پاس جو کچھ آتا ہے اس میں اپنا حصہ اور قیام کے لیے جگہ۔ اسی پر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے، ورنہ پوری بستی کو حقیقت بتائیں گے۔ اس کے بعد بستی والے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کہیں سے آئے ہوئے مسافر لگتے ہو، اب تو آپ کے شہر کے باشندے ہیں، بھلا ایسی شاندار جگہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ افضال نے شرارت سے کہا۔ دونوں باپ بیٹا پریشان دکھنے لگے۔ اس کے بعد کھانے پینے کی کچھ اشیاء اور تھوڑی سی رقم ہمیں ملی۔ میں نے بڑے میاں سے ان کا نام پوچھا تو بولے، نام وام میں کچھ نہیں رکھا، بس تم لوگ یہاں پر پڑے رہو، بس کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، خیال رکھنا۔ ہمارا یہاں کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں بابا صاحب، آپ آرام سے اپنا کاروبار جاری رکھے،
جب تک کھانے پینے کی اشیاء اور رقم ہمیں ملتی رہے گی کوئی گڑبڑ نہیں ہو۔ لعنت ہے تم پر، پتہ نہیں کہاں سے آ مرے ہو، کون ہو۔ بابا صاحب سامان سمیٹ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑے اور ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے کہا، یار یہ لوگ کس طرح دوسرے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ او بھائی، بڑی مشکل سے پیٹ بھرنے کا سہارا ملا، اس میں گڑبڑ مت کر، لیکن یہ گناہ ہے۔ ارے مولوی صاحب، اس وقت پیٹ بھرنا سب سے بڑا سوال ہے، باقی باتوں کو جانے دو، سب کچھ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سوچیں گے۔